बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, हमारे दिल में रहें, हमारी दुआओं में रहें। आज इतवार है, रमज़ान, चौथा रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज चौथे रमज़ान में पहुँच गए हैं। आप उम्मीद है कि आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा। अल्लाह ताला इसके रोज़े की जो बरक़ात है आप तक ज़रूर पहुँचे। आज 22 फरवरी है, 11 फागन है, इतवार का दिन है, रेस्ट डे है। और मुझे नहीं पता कि कौन कौन रेस्ट करेगा। जैसे मजदूर तो भाई हमारे तो ज़िंदगी में कोई छुट्टी नामी चीज़ है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है। इतवार को भी हम सुबह आपके साथ बात कर रहे हैं, शाम को भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ व्लॉग पे बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैं मुसलसल पिछले कितने दिनों से व्लॉग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात करता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के बात करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी अवाम का है तो वो इमरान खान की सेहत है। और जिन्होंने चाह सी उन्होंने चाह ला लिया। उन्होंने एक सर्वे कराया कि जी बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दुख इस टाइम क्या है, कि भारत से हारना है या इमरान खान की सेहत है। कुछ जन शौक होता है ना, मतलब वो कीड़ा तंग करता है। तो 98% लोगों ने कहा कि भैया हमें इमरान खान की सेहत से हमारा बड़ा कंसर्न है। बहरहाल इस सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैंने आपको बताया कि 25 फरवरी को उन्हें दूसरा इंजेक्शन लगना है और कहा यह जा रहा है कि वो पिम्स में लगेगा। लेकिन जो इमरान खान की फैमिली है और इमरान खान के लवर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक आप इमरान खान की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली को इत्मीनान में नहीं लेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हाँ, जिस दिन इमरान खान के फैमिली में से किसी ने इमरान खान से मुलाकात कर ली और उसने बाहर आके ही कह दिया कि जी इमरान खान की बेहतर है हालत, तो अवाम भी मान जाएगी। आप इमरान खान के डॉक्टरों से मुलाकात कराएं, गुफ्तगू कराएं, पौना पौना घंटा गुफ्तगू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वकुला से कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। राजा नासिर अब्बास को बुलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बैरिस्टर गौहर को बुलाएं, कोई फ़र्क नहीं, अनटिल अनलेस जब तक आप इमरान खान की फैमिली से नहीं बात करा देते। अच्छा, वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, इस टाइम नून लीग के बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में कुछ बातें की जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी पहले भी ये तय हो गया था कि इमरान खान के जो भांजे हैं वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो भी होगा वो आगे बात करेंगे। तो लेकिन अलीमा खानम ने बीच में ये बात ना होने दी और ये बात आगे ना बढ़ सकी। खैर, अभी मैं इस पे तो नहीं आ रहा कि अलीमा खानम को अगर ये मौका मिला था कि इमरान के भांजे मिले तो वो क्यों इनकार करती। वो कहते अलीमा खानम को चूंकि सियासत का शौक है इसलिए वो सियासत की वजह से ऐसा नहीं कर रही और वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे। इसका मतलब है कि आप भी यही चाह रहे हैं। अदरवाइज आप मिलवा दें, अलीमा खानम को ना मिलाए, नौरीन साहिबा को मिला दे, डॉक्टर साहिबा जो उनकी तीसरी बहन है उन्हें मिलवा दे, किसी को मिलवा दे। अलीमा खानम को जरूरी है। और अलीमा खानम अगर ये कहती है कि मैं नहीं मिलना है और आप किसी और को ले जाके मिलवा देते तो कौन सा उन्हें वीजा कैंसिल कर देना होना था। आप अपने जो वो हैं उन पे पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं। जब उन्हें सवाल किया कि जनाब चले, आप अलीमा खानम कह दी थी ना, आप मिलवाते किसी और को, तो उन्होंने कहा जी आए मैशा ये वो। अब उन्होंने जो उसमें गुफ्तगू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा जी 25 को हाँ ठीक है इमरान खान साहब को हॉस्पिटल कहने में ले जाया जाएगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो मशीनरी है हम वो हॉस्पिटल मंगा लें और वहाँ पे उनका जो है वो जो भी टेस्ट होना है और इंजेक्शन लगना है वो लग जाए। यानी तुसी पूरा हॉस्पिटल चुक के जो जेल ले जाने तैयार हो, एक बंदे को वहां से हॉस्पिटल शिफ्ट करने पे तैयार नहीं हो। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम मैं आपको कहना भूल गया था, सुबह बखैर आपको कहना भूल गया था कि अल्लाह ताला आपका दिन बहुत अच्छा करे। यहाँ पे जो बारीक बात है वो ये है कि आखिर ये जो हुक्मरान है ये इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाने से डर क्यों रहे। अगर पूरी मशीनरी आपने उठा के जेल ले जानी है और वहां ले जाके करना है तो इतना खौफ किस चीज का आपको। लेकिन बैरिस्टर अकील ने एक बात की, उन्होंने कहा जी अगर अब डॉक्टरों ने कहा तो हम इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे।
اور اب کون سا ہاسپٹل ہوگا؟ وہ الشفا آئی کلینک ہوگا یا الشفا انٹرنیشنل ہوگا؟ عمران خان کی فیملی یہ چاہتی ہے کہ الشفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ الشفا آئی کلینک میں شفٹ کیا جائے۔ الشفا آئی کلینک جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق ہمارے پاک فوج کے زیر انتظام چلتا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہتر ہیں، پیورلی ہے ہی آنکھوں کا ہاسپٹل۔ جبکہ علیمہ خانم چاہتی ہیں کہ الشفا انٹرنیشنل کیا جائے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا اسٹینڈرڈ کا ہے، وہاں پہ سے سہولیات بہتر ہیں۔ لیکن عقیل ملک نے یہ کہا کہ ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ عمران خان کے بھانجے وہ جو بھی ہیں قاسم خان، ان سے عمران خان کی ملاقات کروا دیں۔ یعنی ایک بڑا بریک تھرو تو اب آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور اب یہاں پہ اس بات کو یہیں رکھیں، کل جب کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پشاور پریس کلب میں خطاب کیا ہے، اس پشاور پریس کلب میں خطاب کرتے ہیں انہوں نے باتیں تو بڑی کی کہ میں نے جب وانا کے لیے 4 ارب روپے رکھے تو بڑی لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ دیکھو جی قومی خزانے کو کیسے بانٹا جا رہا ہے اور کیسے وہ کیا جا رہا ہے ان کا۔ لیکن جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 1200 کروڑ کا جہاز خرید لیا تو سارے سب سن گئے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ خیر سہیل صاحب ہم تو کر رہے ہیں اور میرے جیسے بہت سارے کر رہے ہیں، تو کرن دے بعد سانو ہمیں جو پریشر ہے وہ بھی ہم فیس کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اینی وے میں ابھی اس تیاری کی طرف نہیں جا رہا، میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم چاہیں تو ہم آج کال دیں اور کال دے کے ہم سڑکوں کے اوپر دم دم مست قلندر کر سکتے ہیں، لیکن ہم عمران خان کی صحت کے اوپر کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جناب علی صحت کے جو ان کا حق ہے وہ کیا جائے۔ یا میں وہ جو بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی احتجاج، دھرنوں، سٹرائک، تصادم سے بچتے ہوئے عمران خان کے لیے ایک رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک سیف رستہ ہو، جس میں عمران خان کے ہاسپٹل شفٹنگ جو ہے وہ یقینی بن جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا۔ جس دن انہوں نے ہاسپٹل شفٹ کیا، آپ سوچیں کہ ہاسپٹل کے اندر کے کیا مسائل ہو جائیں گے۔ وہ تو جڑے مریض بیڈ تے پے نے وہ چھال لا کے تھلے دوڑ لا دیں گے کہ عمرانوں میں ملنا جا کے۔ باہر کے کیا حالات ہو جائیں گے، باہر کی سیکیورٹی کے کیا مسائل ہو جائیں گے، اندر ڈاکٹروں کے لیے کیا مسائل ہو جائیں گے، ڈاکٹر کی زندگی جیرن ہو جائے گی، پورا ہاسپٹل۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ سیکیورٹی اداروں نے ان تمام امور کا جائزہ لیا ہے، رپورٹیں بھی بنائی ہیں کہ اگر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں تو سیکیورٹی کس طرح ممکن ہوگی، وہاں پہ جو ڈسپلن ہے ہاسپٹل کا وہ کیسے ممکن ہوگا۔ مثال کے طور پہ کون سا عملہ جائے گا، کون سے ڈاکٹر ہوں گے، وہ باہر آئیں گے، میڈیا والے انہوں نے پھڑ لیں گے، میڈیا والے تلاش کرتے پھریں گے کہ کیڑا اندر عملے دا بندہ گیا ہے، اس سے جا کے پوچھیں گے، تو وہاں سے بے شمار چیزیں نکل آئیں گی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں، وہ ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اندر ڈاکٹر جڑے جا رہے نے وہی ایک تصویر بنا لیندے نے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ جب آخری بار پیمس عمران خان کو لایا گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب علی تمام ڈاکٹر اور عملے سے ان کے موبائل لے کے رکھ لیے گئے تھے کہ آپ نے موبائل کو اس ہاتھ بھی نہیں لانا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ موبائل کے ہاتھ نہ لگانے کے باوجود کچھ چیزیں تو باہر بھی آ گئی تھی، مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بھی کوئی جا کے عمران خان سے ملے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، ایک جونیئر ڈاکٹر نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب میں آٹوگراف لینا چاہتا ہوں، تو اب وہ بندہ جو بیڈ کے اوپر پڑا ہے، لیکن وہ عزم و استقلال کی ایک مثال ہے دنیا میں اس طرح کی، اس نے ہنس کے کہا کہ اچھا لاؤ، اور اس نے اس ٹائم انہوں نے یہ نہیں کہ میرے درد ہو رہا ہے، میں پتہ نہیں کی ہو گیا، میرے پلیٹلیٹس ڈگ پے نے اور میرے تو ساہ نہیں آ رہا، میرے تو 3 خفیہ ہارٹ اٹیک بھی ہو گئے ہیں، میرے 3 آرٹری بند ہو گئی ہیں، انہیں کہ لے آؤ میں انہیں سائن کر دیں گا۔ اب ان حالات میں سیکورٹی داروں کو بھی پتا، حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ عمران خان کو جا کے جیل میں سے لا کے ہاسپٹل، کوئی میو ہاسپٹل کیا نام ہے، نہیں ہے کہ جا کے بٹھا دیں گے۔ بھائی وہ اگر ہاسپٹل گیا تو پورا ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر تھر تھرلی مچ جانی ہے، ہاسپٹل کے باہر لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ ان چیزوں کا سارا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہرحال ایک ہوم ورک تو کیا گیا ہے کہ عمران خان کو اگر ایمرجنسی لانا پڑا تو کیا ہوگا۔ اور عقیل ملک یہ کہتے ہیں کہ جی علیمہ خانم تو چونکہ خطرناک بچی ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے جناب علی بڑے کچھ رولے پوا دیے تھے، اب ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے بھانجے قاسم سے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک پازیٹیو چیز میں صبح آپ سے
ضرور شیئر کر دوں کہ جناب علی عمران خان کے صحت کے حوالے سے ایک بریک تھرو تو سامنے آیا ہے. اب آ جائیں جی ذرا میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا کیا کہتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے. سفارتی ذرائع کے مطابق جو حامد میر صاحب کے ایک پروگرام میں انہوں نے انکشاف کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ وہاں پہ غزہ میں ایک اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہے, اور اس میں 12,000 پولیس آفیسرز رکھے جائیں گے. فوج تو وکھری ہوئے گی. اچھا, وہ پاکستان پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جناب علی آپ ایسا کریں کہ چلو فرض کرو تسی پاکستانی قوم کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے اور آپ فوج نہیں بھیجتے تو اپنی پولیس والے بھیج دو. میں تو کہنا بھیج ہی دو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی پتہ چل جائے جدو ناکے تے انہوں نے روکیا, ناکے تے روک کے کیا منہ سنگاؤ, کسی کو نکاح کا کاغذات چیک کرا. وہ مریم صاحبہ نے اب کہہ دیا کہ آپ نے سر کہنا ہے, کہ جو بھی ملزم ہوگا اسے سر کہنا ہے. تو کتنا اچھا لگے گا کہ ہمارے پولیس والے کہیں گے سر نو لمحہ پا لو, سر نو پانجا لا دیو, ٹھیک ہے نا, سر دی جیب جو پیسے کر لو. اور پھر کبھی مزہ آئے گا کہ وہ کہیں گے سر کی جیب سے 5 گرام چرس برآمد ہو گئی ہے, تو اچھا ہے بھیج دیں. لیکن جو امریکہ کا وہاں پہ اصل پلان ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ 5,000 جو ہے اہلکار رکھنا چاہتا ہے اور ایک فوجی اڈا بنانا چاہتا ہے. جو منصوبہ اس کی دستاویزات بھی سامنے آ گئی ہیں. اندازہ کریں کہ امریکہ اس چکر میں غزہ اور اسرائیل کے تمام جگہ پہ ایک اڈا بنا کے ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے. 5,000 اہلکار ہوں گے. فوجی اڈے کا منصوبہ ہے تقریباً یہ 35 ایکڑ کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ یہ اڈا بنے گا, اور یہ کثیر القومی فورس کے لیے منصوبہ, یعنی مختلف ممالک کے جو لوگ ہوں گے. اچھا, سربراہی جڑی ہے ٹرمپ دے کول ہی رہے گی ہر حال ہی, چاہے کوئی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. اچھا جی, یہ جو میں نے آپ کو یہ کوئی میں پلے سے نہیں کہہ رہا, یہ ایک کینیڈین وکیل ہیں, انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ انکشاف کیا ہے. اور اب آپ اس سے سمجھیں کہ اگر 5,000 فوجی وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اور امریکہ نے اپنا اڈا بنا لیا, تو اس کا مطلب تو امریکہ نے قبضہ کر لیا غزہ کے اوپر. 5,000 فوجیوں سے کون لڑتا پھرے گا بھائی جان؟ اور آپ نے جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے حماس کے ہتھیار چھیننے, یعنی کہ غزہ کو مکمل طور پہ اسرائیل میں کے قبضے میں دینے کا پلان بن چکا ہے. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے پہلے اجلاس میں, وہ نہ صرف قابل شرم, جس طرح وہ دوسری تیسری قطار میں, وہ 2 ہی قطاریں تھی, تیسری ہوتی تو یقیناً تیسری میں ہی کھڑے ہوتے. جس طرح وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کسی کو سلام کر رہے تھے, ہاتھ ہلا رہے تھے. دکھ ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان جو دنیا کا ایٹمی ملک ہے, اسلام کا قلعہ ہے, اور ہم نے بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا میں اپنی طاقت کو منوایا, اس کا وزیر اعظم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ایسا میں تو دکھ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے نمائندے کے طور پہ وہاں گیا ہوا تھا, اور جس طرح کی وہ حرکات انہوں نے وہاں کی ہیں, جس طرح انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی, ایسا لگ رہا تھا کہ ایک اٹینشن سیکر ایک بچہ ہے جو چلا گیا اور جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دکھ ہوا نا, تکلیف ہوتی ہے بھائی, جو بھی ہو پاکستان ہم سب کا ہے نا. اور آپ اندازہ کریں کہ جو اسرائیل کے اندر امریکہ کا سفیر ہے, اس کا نام ہے مائک بکابے, شاید یہی نام ہے, جو نام بھی ہوئے تھے مینو کی ہوتے میں میرے آن فٹ میں مجھے کیا اس سے, لیکن وہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل نہ پورے مشرق وسطیٰ پہ قبضہ کر لے. اور فرماندے ہیں نے انہوں نے جو حوالہ دیا وہ ایک بائبل کا مسخ شدہ بائبل ہے جو شاید متروک کی سمجھی جاتی ہے, اس کا دیتے ہوئے کہا کہ خدا نے یہودیوں کے لیے یہ زمین بنائی ہے ساری, تو یہودیوں کا حق ہے کہ وہ اس پوری زمین پہ قبضہ کریں. یہ ساری مشرق وسطیٰ یہودیوں کی زمین ہے. اس سے آپ امریکہ کے مائنڈ سیٹ کا اور آنے والے دنوں میں اس کے عزائم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. ہم نے امریکہ کو اب روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ بھی امریکہ کے ٹرمپ کے جو خاندان ہے اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا. جی 2 میرا لے کے چلاواں گا, ایسے تو اڈے ماٹھے کوجے گئے, کوئی شے خود نہیں چلا سکتے. ہم اتنے نااہل لوگ ہیں,
ہم نے اپنی بندرگاہ چین کو دے دینی ہے، ہم نے اپنے اڈے امریکہ کو دے دینے ہیں، ہم نے جناب ہو 10 ارب کا پورا پی آئی اے بھیج دینا ہے، اور 12 ارب کا ہم نے طیارہ ایک ملکہ عالیہ کو لے کے دے دینا ہے۔ اب روز ویلٹ میں بھی صرف یہ ہے، نجم سیٹھی صاحب کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ یہ کسی طرح ٹرمپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ ریل منرلز اسے دے دو، اس کے خاندان کے لوگوں کو ساتھ شامل کر لو، اس کے خاندان کے لوگوں کو کرپٹ کرنسی میں شامل کر لو، روز ویلٹ دے دو، یعنی جو بھی ہو سکتا ہے دے دو تاکہ ٹرمپ آپ سے راضی رہے۔ لیکن جب ٹرمپ دماغ کو میں نے یہ یاد رکھیے گا، یہ جو 11 تک طیارے چلے گئے نا، واپسی ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، اور اس حکومت کا سارا انحصار ٹرمپ کی آشیرواد اور خوشنودی پہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شباشی لوگوں کو کونیاں مار مور کے نکل کے کہنے پائے نے ٹرمپ آئے نے انکل میں کھڑا ہوں آپ کے لیے، حکم کریں میں کیا کروں، اور موجے لگی ہوئی۔ لیکن یہ میں آپ کو لازمی کہتا ہوں، لکھ لیں، ٹرمپ نے واپسی کرنی ہے، وہ ناقابل اعتبار آدمی ہے، جب اس کے ہم سے مقاصد پورے ہو جائیں گے تو انہیں ہمیں ٹھوڈا مار دینا ہے۔ السلام علیکم۔